अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल की और जो बड़ी ख़बरें बनी उस हवाले से, और इसके साथ साथ अफसोसनाक जो हादसात पेश आ रहे हैं। जिस तरह से तेलंगाना के चेवड़ला के करीब मिर्ज़ागुड़ा इलाके का नाम, वहाँ पर जिस तरह का हादसा पेश आया जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई, जान चली गई और दर्जनों जो है ज़ख्मी हो गए। उसमें बहुत सारे यानी बड़े सीरियस बताए जा रहे हैं, क्रिटिकल उनकी सिचुएशन है। और इसी के साथ राजस्थान में भी इसी तरह का हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। और ये हादसों को अगर हम देखें तो पिछले चंद दिनों के दौरान मुसलसल हो रहे हैं। इसी तरह से चंद दिनों पहले ही भगदड़ के वाक़े में आंध्र प्रदेश में जान गई थी, वेंकटेश्वर जो मंदिर है इसमें। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि इस तरह के हादसात में इजाफा हो रहा है जिसमें लोगों की जानें ज़ाय हो रही हैं। क्या कमी है, क्या ज़्यादतियाँ हैं, कहाँ किस तरह का मामला होना चाहिए और क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिहार के इंतखाबात की, बिहार की इंतखाबी सरगर्मियों की जो अपने इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुकी है। कल का दिन वो इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन होगा पहले फेज़ के तहत। उसके बाद फिर यानी 11 नवंबर को भी इंतखाबात होंगे, 6 नवंबर को पहले मरहले के तहत बिहार में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी सरगर्मियाँ किस तरह की चल रही हैं, किस तरह के मुद्दे हैं और किस तरह का माहौल है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला सभी जो है शिरकत कर रहे हैं और किसी यानी रियासतों के वज़राए आला सभी शामिल हैं। भले ही जो है एक रियासत के इंतखाबात हो रहे हैं, उसके क्या असरात हैं सारे मुल्क पर और किस तरह से इन इंतखाबात को क्यों कर जो है अहमियत दी जा रही है और क्यों कर ये कहा जा रहा है कि ये जो इंतखाबात हैं इसके जो नतायज हैं वो आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत के एक रास्ते को तय करेंगे। उस पर भी हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर अब भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं, अब भी मुख्तलिफ यानी जो इल्ज़ामात हैं वो बदस्तूर जारी हैं खुले तौर पर, तो उस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में दरबार मो का आगाज़ हुआ आज से और जम्मू के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया, मसरत का माहौल देखा गया। 2021 में LG इंतज़ामिया की जानिब से उस दरबार मो के यानी रिवायती अमल को बंद कर दिया गया था जो 1800 यानी करीबन 52 में इसका जो है आगाज़ हुआ था और 150 साल से ज़ायद वक्त हो गया। एक रिवायत रही है कि सरमा के दिनों में जम्मू में वो रिवायत यानी दरबार मो हो, सेक्रेटरीट के काम चले और फिर गर्मा के दिनों में श्रीनगर में हो, लेकिन इसको गैर ज़रूरी करार देते हुए इसको बंद कर दिया गया था 2021 में। लेकिन उसके जो नुकसानात हुए और उस हवाले से जो लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कितनी अहमियत थी दरबार मो की, जो बहरहाल आज जो है इसका आगाज़ किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। और फिर इसके साथ साथ हम जो इंटरनेशनल जो सूरत हाल है इस हवाले से बात करेंगे। गाज़ा में अगरचे जंग बंदी की बात की जा रही है, लेकिन किस तरह की ये जंग बंदी है कि जिसमें मुसलसल इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत जारी है और फ़लस्तीनियों की जानें जा रही हैं। एक गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। अगरचे एक जानिब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आगे के हवाले से जो है इस बातचीत के आगे के मराहल को और फिर जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। किस तरह के इक़दाम हैं इस पर हमारी नज़र होगी। और फिर एक और इंसानी अलमिया बल्कि क़त्ल आम, नस्ल कुशी, जो नाम दे, बेकसूरों की जाने जा रही हैं और वो है सूडान में। क्या मामला है सूडान का, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं भाई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। भाई साहब वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम दीगर मौज़ूआत पर बात करें, हादिसात के हवाले से यहीं से आगाज़ करते हैं क्योंकि इंसानी जानें बड़ी अहम है। क्या वजूहात हैं कि इस तरह के हादिसात हो रहे हैं। मैं पैनल से चाहूँगा कि रिपोर्ट हमारी बताएं जिस के हवाले से जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल रही है और किस वजह से जो है ये हादसा पेश आया। SM रफ़ी की ये जो खुसूसी रिपोर्ट है आप मुलाहिज़ा करें, उसके बाद फिर हम ज़रूर जायज़ा लेंगे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा में भी जो भगदड़ हुई और उसके बाद उसके साथ साथ राजस्थान में भी जो हादसा पेश आया। तेलंगाना रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला मिर्जागुड़े के पास पीर की सुबह हुए दर्दनाक हादसे में सरकारी तौर पर 19 हलाकतों की तस्दीक की गई है। यह हादसा हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक
विकाराबाद डिपो की बस जो हैदराबाद आ रही थी मुखालिफ सिंध से चेवेल्ला से विकाराबाद जाने वाली तेज रफ्तार टिप्पर ने बस को टक्कर दे दी। टिप्पर में भारी लोड होने की वजह से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस और बचाव राहतकारी की टीमों को तलब कर लिया गया। एम्बुलेंस भी मुकाम वाक़यात तलब कर ली गई। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया गया। हादसे के वक्त बस में 72 मुसाफिरीन सवार थे। तकरीबन 15 जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि नाजुक हालत वाले जख्मियों को चेवेल्ला सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक महलूकीन में 3 माह का शीरख्वार भी बताया गया है। अभी तक जिन महलूकीन की नाम सामने आए हैं इनमें बस ड्राइवर दस्तगीर बाबा, ताराबाई, कल्पना, नागमणि, इमावत, तालबम्मा, अभिता, अखिला रेड्डी, खलील हुसैन, तबस्सुम जहां, गौनम्मा, हनुमंतु, नंदिनी, थालिया बेगम, के बंदप्पा, मुस्कान, आकाश कामले, साइरप्पा, तनुषा की शनाख्त हो गई है। इसी दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी मुतालिका हुक्काम से फोन पर बात करते हुए बचाव व राहतकारी कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि जख्मियों के इलाज पर खास तवज्जो दी जाए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी कायम किए गए हैं। 9912919545 और 9440854433 बताए गए हैं। मुतालिका हुक्काम ने हलाकतों में इजाफा का भी खदशा जाहिर किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में डीजीपी शिवधर रेड्डी से भी फोन पर बात करते हुए बचाव व राहतकारी के कामों पर तबादला ख्याल किया। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे में तांडू टाउन के इल्लाया गौड़ के 3 बेटियां तनुषा, साई प्रिया और नंदिनी भी हादसे में हलाक हुई हैं। मुकामे वाक़े पर इंतहाई दिल खराश मनाजिर देखे गए हैं। कई लाशें बस में फंसी हुई हैं और क्रेन की मदद से बस के बास हिस्से को काट कर लाशों और जख्मियों को निकाला जा रहा है। मुकामे वाक़े पर ट्रैफिक भी जाम देखी गई। मलबे को भी हटाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। चेवेल्ला हादसे के बाद बचाव राहतकारी के कामों में हिस्सा लेने वाले चेवेल्ला के इंस्पेक्टर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को बस से निकाला जा रहा था, इसी दौरान इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। इन्हें भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला के पास हुए सड़क हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के विरसा के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी चेवेल्ला मिर्जागुड़े के पास हादसे में हुई अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चेवेल्ला में हुए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि हादसे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने इसकी मुकम्मल तहकीकात की हिदायत दी है। रियासती वजीर ने बताया कि तमाम मुतालिका हुक्काम से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की गई है और फौरी इक़दामात की हिदायत भी दी गई है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत जख्मियों के मौसर इलाज के लिए पाबंद है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि चेवेल्ला हादसे के महलूकीन के विरसा को हुकूमत के तरफ से फी कस 5 लाख रुपये, आरटीसी की तरफ से 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। जख्मियों को हुकूमत की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने भी चेवेल्ला हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। रियासती वजीर ने भी हादसे में 19 हलाकतों की तस्दीक की है। इन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत की तरफ से 7 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब एडिशनल डीजी महेश भगवत ने हादसे में सुबह के वक्त तक 19 अफराद की हलाकत की तस्दीक की। मीडिया से बात करते हुए महेश भगवत ने बताया कि विकाराबाद डिपो की बस हैदराबाद जा रही थी और मुखालिफ सिंध से आने वाली टिप्पर गाड़ी चेवेल्ला से विकाराबाद जा रही थी। टिप्पर की रफ्तार काफी तेज थी
और वो आरटीसी बस से टकरा गई। इस हादसे में 10 खवातीन, 8 मर्द और 3 माह का एक शीरख्वार बच्चा भी हलाक हो गया है। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने भी चेवेड़ला मुकाम हादसे का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए अविनाश मोहंती ने बताया कि 13 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को विरसा के हवाले किया जाएगा। महेंद्र रेड्डी मेडिकल कॉलेज में 20 से ज्यादा जख्मी जेर इलाज है। इन्होंने ये भी कहा कि हादसे के कई वजूहात हैं, इसकी तहकीकात भी की जा रही है। उधर चेवेड़ला के रुकने असेंबली के यादैया जब मुकाम वाक़या पहुंचे तो मुकामी लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया। मुबैना तौर पर यादैया डाउन डाउन के नारे भी लगाए गए। मुकामी लोगों का कहना था कि सड़क की तामीर को लेकर कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन रुकने असेंबली ने इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चेवेड़ला हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने महलूकीन के विरसा से इजहार ताज़ियत किया। सदर मजलिस ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हादसे के महलूकीन के विरसा को मौसर और वाजबी मुआवजा दिया जाएगा और जो भी इस हादसे के जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है माजी साहब, हादसात जिस तरह से चेवेड़ला का जो है हादसा पेश आया, बड़े दर्दनाक और दिल खराश मनाजिर सामने आए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं, तालिबात हैं और दीगर लोग हैं। भाई साहब, किस तरह से अगर हम इसी हादसे के हवाले से बात करें तो कहाँ कमी नज़र आ रही है, कहाँ ज़्यादती नज़र आ रही है, क्या लग रहा है? एक बस है मुसाफिर बरदार, दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन का जो है ये कंक्रीट वगैरह ले जाने वाली टिप्पर है। किस तरह से जो है एक दूसरे से जो है मिल गए, कितनी शिद्दत थी होगी, स्पीड थी होगी माई साहब? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। सिर्फ तेलंगाना के अंदर जी, या तेलंगाना से मुताल्लिक़ या आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक़ जो बड़े हादसात हुए एक हफ्ते के अंदर जी, तकरीबन 100 लोगों की हलाकत हुई। राजस्थान का, महाराष्ट्र का, ये दीगर रियासतों में जो कुछ जैसा आए खबरों में आ रहा था हफ्ते के अंदर, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आज जो हादसा हुआ जी, आरटीसी बस और टिप्पर का, जैसा आपने बताया, हैदराबाद के बिल्कुल करीब का वाक़या है। चूँकि विकाराबाद से हर दिन लोग यहाँ मुलाजिमत के लिए, जी, पढ़ने के लिए, जी, दीगर कामों के लिए आते हैं, फिर शाम में वापस हो जाते हैं। और ये बस सुबह में निकली थी हैदराबाद की और भरी भी बस थी। यानी देखिए, हालांकि उसमें उतनी गुंजाइश नहीं होती, 40-42 सीटों की रहती, लेकिन 70 था, जी, 30, मतलब लोग खड़े के भी जा रहे थे। जी, जी, और उसका सीधा हिस्सा बस का पूरा कुछ ले गया। देखिए आप, जी हाँ। तो ये हादसा एक हफ्ता पहले हैदराबाद से करनूल बेंगलुरु जाने वाली एक बस, जो ट्रैवल की बस, रात में, चूँकि हैदराबाद से बेंगलुरु का हर सैकड़ों लोग का आमद और आते जाते हैं, आमद रफ्त। तो करनूल के करीब, जी, मैंने हैदराबाद से निकली बस, ये करनूल के करीब, जो आंध्र प्रदेश हो गया अब तो, जी हाँ, वहाँ एक हादसे का शिकार हो गए 20 से ज़्यादा लोगों की। और आज भी वहाँ कई ऐसे माजूर हुए जो शायद ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए होंगे, ये नहीं बता रहा हूँ। कल एक वाक़या हुआ श्रीकाकुलम में, आंध्र प्रदेश, भगदड़ का वाक़या हुआ जी, वहाँ 21 लोगों की मौत हुई, 19 लोगों की इत्तला दी गई थी, 2 लोग और चल बसे। जी हाँ, ये हो गए 60 के 70 हो गए। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से हादसात में 7 लोगों की हलाकत हुई, मुख्तलिफ हादसात में। जी, एक सड़क पे जा रहे हैं, एक बाप बेटी, उसका इंतकाल हो गया। एक और आखिर में 2 दोस्त जा रहे हैं, उनका सड़क के हादसे की वजह से इंतकाल हो गया। इस तरीके से आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, तेनाली वगैरह में 6-7 वाक़यात इस तरीके के हो गए। तो मैं समझता हूँ कि शायद 90 या 100 के करीब एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक हफ्ते की, और मुल्क के दीगर हिस्सों की लगाएंगे तो ये हादसात क्यों हो रहे हैं? अब आप देखिए 2023 के जो आंकड़े, जो सड़क हादसात में 1,74,000 अमवात,
23 کی بات ہے. جی. یہ تعداد بڑھ کر 1,88,000 2024 میں اور 2025 ابھی کچھ دن باقی ہے ختم ہونے. جی. یہ کہاں تک آئے گا اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی ایک جنگ میں یا ایک بڑے کلائمیٹی میں طوفان زلزلہ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی، سڑک حادثات میں اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. جبکہ ہماری شاہراہیں بہت اچھی ہو گئی ہیں. ہمارے روڈ ٹھیک ہے، شہر کے روڈ تھوڑے بہت مسائل ہیں شہر کے وغیرہ کے ڈرین سسٹم وغیرہ یہ گڑھوں کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے، یہ حادثہ الگ ہے. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں؟ چین کی آبادی ہم سے زیادہ ہے. جی ہاں. وہاں بھی حادثات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ حادثوں سے پوری طریقے سے پاک ہے. امریکہ میں بھی حادثات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. خیر امریکہ کی آبادی تو ہمارے سے بہت کم ہے. چین کی آبادی کا ہم تقابل کر سکتے ہیں، ہمارے مساوی ہے تقریباً. جی. اور وہاں بھی سڑکیں بڑی اچھی ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ 3-4 وجہ جو اس سے پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں. ایک تو یہ کہ جو مطلب ہمارے پاس جس قسم کے جو نظم ہے جی گاڑیاں چلانے کا، اب آپ دیکھیے ٹریولز کی جو واقعہ ہوا جس کا بتا رہا تھا، جی اس کے بعد حکام کو ہوش آیا اور 1 ہفتے کے دوران انہوں نے مختلف خلاف ورزیوں کے نام پہ 7 کروڑ روپے کے چالان کر دیے. 7 کروڑ آج ہی خبر ہو. جی. یہ ہو گیا، پھر چھوڑ دیا ان کو. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے سرکار کا، جی یہ نہیں. اور ایک نشہ کر کے چلانا، جی اس کی وجہ سے جو اینگل ہوتا ہے چلانے کا وہ بگڑ جاتا ہے. اور ایک بات ہے کہ تیز رفتاری، جیسا ابھی بھی بتایا جا رہا ہے، خیر وہ تحقیقات کے اوپر ہے، یہ تیز رفتار تھا، ٹرک نہیں تھا، جبکہ بس کراؤڈڈ تھی اور اس کو بڑی آہستہ سے لیا جا رہا تھا، یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ چیزیں. اور دوسرا وقت پر ہم جو میڈیکل ایڈ بنائے. اب آپ دیکھیے ORR میں جائیے، یعنی آؤٹر رنگ روڈ، جی سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر لمبی ہے جی جو رنگ ہے پوری. اس میں آپ کہیں بھی حادثہ ہو جائے، فوری ایمبولینس یا دیگر ریلیف پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے. جی. ٹروما سینٹرز فوری جبھی جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کو اگر بر وقت، چونکہ خون جب بہنے سے وہ تو انتقال ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو میڈیکل ایڈ کا جو معاملہ ہے، بر وقت میڈیکل ایڈ پہنچانا وہ ممکن نہیں ہے. شہری علاقوں میں جو حادثات ہو رہے ہیں، خاص کر 2 ویلر کے حادثات یا 4 ویلر کے حادثات، اب دیکھیے ایک کامن ہو گیا کہ فون پر بات ہوتی رہتی ہے، آپ چلاتے رہتے ہیں. جی. رانگ سائڈ چلاتے ہیں، جلدی چلو. دوسرا یو ٹرن لمبا ہے، رانگ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. اور دوسرا مس کیلکولیشن، چلو یہاں سے گزر جائیں گے ایک دم، تو یہ مس کیلکولیشن، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ٹھوس نظم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ سختیاں کی جاتی ہیں کچھ دن کے لیے، اس کے بعد پھر وہی چال بیڈنگی شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس کے لیے ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے جو قومی وزیر ہیں نتن گڈکری، یہ ریاستوں کا اجلاس کریں، چونکہ 1 سال میں ٹریفک حادثات سے 2 لاکھ لوگوں کی موت ہونا، تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگوں کے زخمی ہونا اور کئی خاندانوں کا تباہ ہونا. اب آپ دیکھیے، ابھی بتا رہے تھے کہ ایک شخص کی 3 بیٹیاں چلی گئیں. جی ہاں. یعنی گھر میں ایک بحران ہو جاتا ہے. جی ہاں. جی ہاں. اپنے پیاروں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو جب کوئی کھو جاتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. جس پہ جو گزرتی ہے اس پہ اندازہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا زخم جو ہے، وقت کا مرہم جو ہے زخم کو مندمل کر دے گا. تو وقت کا مرہم کا ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ یہ چیزیں جو ہے. اور ایک چیز، اب یہ شرائط نکالنے جا رہے ہیں کہ بھئی انشورنس کا معاملہ ہے، نہیں جو لوگ قواعد کی خلاف ورزی کرے اس کی، ارے بھئی وہ آپ کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ وہ تو مر چکا ہے. جی ہاں. کیا وہ قواعد کے تحت جا رہا تھا؟ قواعد کے اب کئی ایسے معاملات ہیں، لوگ اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. اب جیسا کہ ٹپر کا ہے، ٹپر کس طریقے سے بس کی اینگل میں آ کر، اب دیکھیے بس رائٹ سائڈ پہ تباہ ہو گئی. جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لیفٹ سائڈ سے آنے والا، کیونکہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے ہمارے پاس، جی. یعنی
یعنی دائیں طرف سے ہم لوگ چلتے جی ہیں. ہاں ڈرائیو ہوتی ہے. ہاں جی ہاں. بائیں جی. طرف سے ہم لوگ چلتے ہیں. جی تو یہ اب اس کا جو اینگل دیکھیے، اب جو حادثہ ابھی بتا رہے تھے آپ، اس کا اینگل جو ہوا ہے وہ اپنی ٹریک سے ہٹ کے وہ رائٹ سائڈ کی طرف جا رہا ہے، رائٹ سائڈ سے گاڑی آ رہی ہو، تو اس کا مس کیلکولیشن ہو گیا. جی ایسا نہیں کہ صبح کے وقت ایک دم کوہر وغیرہ کا ویسا بھی حالت نہیں تھی، جی ہاں. کھلا آسمان تھا، ایسا کچھ جی ہاں. نہیں ہے. جی ٹھیک ہے صبح کا وقت ضرور تھا، لیکن اتنی بری صورتحال بھی نہیں تھی کہ جو آپ کو نظر نہ آئے. اب آپ دیکھیے، اکثر میں ڈرائیوروں کو دیکھتا ہوں ڈھابوں پہ، جب ہائی ویز پہ کبھی کبھی رکنا ہوتا ہے تو وہ ایک تمباکو اور چونے کا ایک چیز کھاتے، وہ نشہ آتا بتاتے اس کا، یا کوئی دیگر نشہ کرتے. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہوتا ہے لوگوں کا. اور یہ نشے کی حالت میں چونکہ لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، اب آپ جائیے کسی 2 گھنٹے کا آپ کہیں آؤٹنگ پہ سفر کیجئے، آپ تھوڑا تھک جاتے ہیں، آپ ایک قسم کا آپ کو جو ہے. اب یہ لوگ ان کی زندگی اسی پہ گزرتی ہے، ویل پہ گزرتی ہے. تو یہ لوگ اپنے آرام کے لیے، اپنے جو ہے کے لیے کچھ نہ کچھ نشے والی چیز لیتے ہیں. یہ اس کو کیسے روکا جائے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قومی سطح پر مرکزی حکومت، ریاستوں کے ٹرانسپورٹ کے وزراء کے ساتھ اور ٹرانسپورٹ کے جو ذمہ دار عہدیداروں کے ساتھ ایک جو ہے راؤنڈ ٹیبل بنائیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی قواعد لگائیں. ٹھیک ہے قانون کی سختی کرنے سے نہیں ہوتی، لوگوں میں شعور بیداری ضروری ہے. آپ چاہے کتنا قانون سخت کر لیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لوگ قانون سخت کرنے سے صرف چالان آپ کو بڑھ کے ملیں گے، پیسے ملیں گے، لیکن شعور بیداری یہ بہت ضروری ہے. بھائی صاحب، شعور بیداری کے لیے ساری سوسائٹی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ بھی ہم جو ہے معاشرے کا حصہ ہیں، سڑک پر اگر ہم گزرتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ کس طرح کی بے صبری ہو گئی ہے اور کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے. اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بھی، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر معتبر شخصیات بھی، مطلب گاڑی چلانے میں اتنی تیزی اور بد احتیاطی، اور جو ٹرننگز آتے ہیں وہاں پر جس طرح سے خیال رکھنا چاہیے خود کا بھی، اور پھر جو آپ کی زد میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی جو ہے جان جا سکتی ہے، بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ شعور کس طرح سے بلٹ اپ ہو بھائی صاحب؟ اس کو کس طرح سے؟ یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں، جی، بد احتیاطی کیا ہو گئی ہے. گزشتہ سال جی میں صرف تلنگانہ کے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں، جی جو اعداد و شمار ہم کو مل رہے ہیں، جی اس میں ٹو ویلر کے جو حادثات ہوئے ہاں اس میں زیادہ تر انڈر ایج، اور اس میں انڈر ایج میں بھی اسٹنٹ کرتے ہوئے. جی اب دیکھیے، یعنی ایک حیدرآباد میں زو پارک کے قریب ایک بڑا جو ہے فلائی اوور بنا، کافی لمبا، 4.5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا قریب ہے. اس کے کچھ دن کے اندر ہی ایک بڑا حادثہ ہوا. 2 نوجوان لڑکے جو 15 سال کے 16 سال کے ہیں، تو اس پر اسٹنٹ کرتے ہوئے چلے گئے، یعنی ایک پہیے پہ گاڑی چلانا. تو یہ ماں باپ کیسے دیتے ہیں گاڑیاں؟ تو ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اب میں صبح کے ٹائم دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے سہولت ہے صبح میں، چونکہ کئی بچے جو 7ویں 8ویں جماعت کے بچے ہیں، جی اسکوٹی اسکوٹر اس طریقے کی چیزیں لے لے کے لڑکیاں بھی جی نکل جاتی ہیں. جی ہاں اور رہتا ہے نوجوان ہی ہے، کچھ شوق ہوتا ہے، چلو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے، فلاں کر کے دیکھیں گے. تو اس میں اور کئی لوگوں کو دیکھا کہ فون کرتے جاتے ہیں. جی ہاں تو یہ چیزوں کو، یہ دیکھیے ہر گھر میں تعلیم ہونی چاہیے، ہر گھر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو کس طریقے کا بیہیو کرنا چاہیے، کیا یہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے کمیونٹی وائز لوگوں میں، یعنی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور پولیس اور اتھارٹی کی طرف سے، بلکہ اس میں مذہبی قائدین کا، سیاسی قائدین کا بھی عمل دخل کریں. ورنہ دیکھیے ایک سال میں 2 لاکھ لوگوں کا مرنا اور 6-7 سے 8 لاکھ لوگوں کا زخمی ہونا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. جی بالکل انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے. اب لوگ معلوم ہی نہیں، ارے اتنے لوگ مرتے ہیں. ارے بھائی میں نے کہہ رہا ہوں یہ سرکار کے جو نوٹ ہے اس کے اندر ہو رہا، میری بات نہیں ہے. خود نتن گڈکری بھی جو ہے پریس کانفرنس میں بتائے، جی ہاں ارے 1,80,000 لوگ مر گئے بول کے بتائے. مطلب پھر آپ کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں آپ؟ نہیں سڑکیں اچھی ہیں، فلاں ہیں، مطلب پھر کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک عوام کا ایٹیٹیوڈ. دوسرا، حادثے کے وقت فوری پہنچنے کی جو آپ کے پاس کس طریقے سے ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے. جی ہاں اب دیکھیے یہ یعنی یو پی میں جو ایکسپریس وے، آگرہ ایکسپریس وے، جی جی کتنے حادثات ہوتے ہیں وہاں، بالکل. ہر تھوڑے دن کو ایک واقعہ آتا وہاں. جی ہاں ارے بھائی تم ایکسپریس وے بنائیں، پھر ٹھیک ہے لوگ حادثہ ہوا زخمی ہو گئے، ان کو میڈیکل ایڈ کیس کیوں نہیں ملتی پہلے جا کے؟ لوگ تڑپتے رہتے، مر جاتے وہیں. بالکل.
آپ کو کوئی اٹھا کے لے آنے کے لیے کوئی ایمبولینس آنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک ایٹیٹیوڈ جی میں لوگوں کا بھی دیکھا, میں راستے میں بتانا مقصد ہے کہ سڑک حادثہ ہوتا ہے, دوسری گاڑیاں تیزی سے چلی جاتی ہیں, اس کو قریبی دواخانہ لے جانے کے لیے کوئی اپنی گاڑی روکتا نہیں, بلکہ دور سے ایک ویڈیو بنا لے کر چلتے تھے. افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس. یہ میں نے دیکھا, یہ خود یہ نظام آباد روڈ پر ایک جو ہے ایسا واقعہ ہوا, غیر انسانی حرکت ہے یہ. اب کس کو بتائیں گے, انسانیت کس کو دکھائیں گے؟ بالکل. ارے بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں, ارے بولا بھائی تم ہمارے پاس گاڑی ہے, تمہارے پاس سہولت ہے, اس کو لے کے جاؤ. ارے پولیس والے پھر ہم کو جو ہے پنچ نامہ کرو, پھر وہ جب کیس ہوتا پیشیاں دیو, یہ کون سے جج اس حوالے سے نہیں قانون میں نہیں لوگوں کو معلوم ہی نہیں نا. جی ہاں جی ہاں, لوگوں کو معلوم, لوگ بھائی نہیں پہلے کیسا آپ کو جو ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے نہیں وہ تو ہوں گا, کیس رجسٹر ہوتا, پھر ہمارا نام آتا اس کے اندر, اور جب بھی پیشی ہوں گی ہمارے کو سمن آتا, جاؤ چلو یہ کئی وہ جھنگڑ, بھائی چلو مرنے دو, ہم کو کیا کرنا ہے, ایک ویڈیو بناؤ اس پہ ڈال دو اپنے پیش. معاملہ یہ ہے, اتنا سنگین ہے, جس طرح سے مائی صاحب نے سارے فیگرز بتایا, تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بڑی سڑکوں پر یعنی یہ جو حادثات ہو رہے ہیں تو اس میں بد احتیاطی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب پر پابندی ہونے کے, شراب پی کر یا نشہ کر کے چلانے پر پابندی ہے, ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیکنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی واقعات یا پھر جو رپورٹ سامنے آتی ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نشے کرنے کی وجہ سے بھی اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آتے ہیں. یہ چیز ہو گئی. دوسری, جہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے جاتی ہے, جب ہائی وے پر حادثہ ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے مرتے ہیں. دیکھیے کرنول کا جو واقعہ ہے, لڑکا جو ہے جو اسکوٹر جو بائک پہ جا رہا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا. وہیں چھوٹی سڑکوں پر اگر ہم دیکھیں, جس طرح سے مائی صاحب نے بھی کہا کہ ٹو ویلرز پر مطلب کسی کو صبر ہی نہیں ہے. مطلب یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں جو ہم کو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے, ہماری جو جان ہے وہ بھی جو ہے امانت ہے. نہ صرف خود کی جان کے ہم جو ہے دشمن بن رہے ہیں, بلکہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے حادثہ کا باعث بن رہے ہیں. تو اس میں مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی یہ ضرورت بن گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے شعور بیدار کریں کہ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں بالکل بد احتیاطی کے ساتھ, یعنی احتیاط برتنے کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی کمزوری ہے یا پھر کوئی جو ہے دقیانوسی عمل ہے. رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا. جس طرح سے میں نے ابتدا میں کہا کہ جموں کشمیر میں دربار مو جو روایتی ایک ہم کہیں گے کہ سیکریٹریٹ کا جو یعنی نظم ہے, جو کارروائی ہے, تو اس حوالے سے جموں میں آج بحالی عمل میں آئی. 4 برس کے بعد کافی جموں کے لوگوں کو ہم نے خوش دیکھا اور ایک جشن جیسا ماحول ہم نے دیکھا. اور عمر عبداللہ وہاں یعنی سڑک سے پیدل گزرتے ہوئے وہ سیکریٹریٹ تک پہنچے. اور جموں کی تصویر کو اگر ہم دیکھیں تو جموں اگر حقیقتاً ہم دیکھیں تو بی جے پی کا کافی اثر پچھلے چند برسوں میں ہم نے دیکھا ہے, لیکن کچھ اور ہی تصویر یہاں سے نظر آئی. جانتے ہیں ہمارے نمائندے شبنم فیاض اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. شبنم السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبنم میں جاننا چاہوں گا, یہ جو تصاویر ہے یہ سری نگر کی نہیں ہے, نہ ہی کشمیر کے کسی اور ضلع کی ہے, بلکہ جموں کی ہے. اور جموں میں عمر عبداللہ کا جو ہے استقبال کیا جا رہا ہے. دربار مو کا جو ہے 4 برس کے بعد یعنی اس کو بحال کیا گیا ہے, غیر ضروری اس کو قرار دیا گیا تھا. جی شبنم. دیکھیے جموں صوبے کی, خاص کر جموں شہر کی جی جو ریڑھ کی ہڈی اگر کہیں, جو ان کی آمدنی کا اہم ذریعہ مانا جاتا تھا ونٹر میں, وہ بالکل دربار مو کی وجہ سے ہوتا تھا. کیونکہ جموں ایک چھوٹی سی سٹی ہے, اور یہاں پہ جب وادی کشمیر کے لوگ, اور ان میں خاص کر ملازمین, سیکٹریٹ جو دربار مو جو ہوتا تھا, اور آج پھر شروع ہوا, جو گیپ اس میں رہی جب یہ ملازمین یا ان کے اہل خانہ پھر بڑی تعداد میں لوگ وہاں نہیں گئے, اس کی وجہ سے ان کے کاروبار پہ جو بڑے بڑے مارکیٹس ان کے جموں اس شہر کے تھے, وہ بالکل وہاں ماند پڑ گئی ساری رونق. اور یہی وجہ تھی کہ لگاتار وہ دبے لفظوں میں ہی سے ہی بات کرتے تھے کہ دربار مو ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے جموں میں بی جے پی کو سپورٹ ملا, بی جے پی کو لگاتار وہاں نشستیں ملی, چاہے وہ 2014 کے الیکشن ہو, پھر 19 کے الیکشن ہو, پھر اس کے بعد 14 اور اس کے بعد یہ آج کے الیکشن ہوں, تو وہاں بڑی نشستیں ملی. 2014
کے بعد جو 10 سال کے بعد 2019 میں پھر مرکزی سرکار جو ہے وہاں بی جے پی کی سرکار رہی، لیکن اس کے باوجود جموں میں مختلف ممبران اسمبلی ہونے کے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود وہاں دربار منہ انہوں نے نہیں کیا، اور یہی وجہ مانی جا رہی ہے کہ جب عمر عبداللہ کی سرکار حالانکہ یو ٹی میں ہے، ایک کمزور سرکار مانی جاتی ہے کیونکہ پاورز اتنے نہیں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو افواہیں پھیلائی جاتی ہے لوگوں میں کہ سرکار کی کچھ چلتی نہیں ہے، حالانکہ اس کا ڈپٹی سی ایم نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو بڑے بڑے آئی ایس اور آئی پی ایس افسران ہیں وہ ماتحت ہے ایل جی کے، اس کی وجہ سے کام میں کچھ ان کے بقول رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن دربار منہ جب آج اس سرکار نے اس کا اعلان کیا تو پہلے سے ہی جموں میں ایک رونق دیکھنے کو ملی، اور جب آج اس کو باضابطہ طور وہاں پہ کھولا گیا اور دفاتر کو، اور ملازمین وہاں گئے، ان کو ان کے پھول برسائے گئے، اور جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعلیٰ اور منسٹرز جو ان کے ہمراہ تھے، کابینہ کے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے اور باقی لوگ، تو ایک جشن جیسا ماحول رہا، اور ان کو پیدل ان مارکیٹ سے نکالا گیا اور ان کے ساتھ 2 نگارے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جموں کے لوگ بہت خوش، خاص کر ٹریڈرز جو وہاں کے ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جتنے لوگ یہاں وادی کشمیر سے ونٹر میں آئیں گے اس قدر وہاں خریداری ہوگی، اور جموں شہر کے لوگوں کے لیے آمدنی کا بڑا ذریعہ اس سے پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس طرح کا ماحول وہاں دیکھنے کو ملا، اور یہ اگر دیکھا جائے یا مانا جائے تو بی جے پی کے لیے ایک جھٹکا مانا جا رہا ہے، کیونکہ بی جے پی کو اب یہ اس کا شاید اس لیے بھی خمیازہ اٹھانا پڑے کہ جہاں ان پر اعتبار کر کے ان کو اتنی زیادہ نشستیں دے کر بھی وہ دربار منہ جو جموں کے ہت میں تھا، جموں کے فائدے کے لیے تھا، جو نہیں کیا جا رہا تھا، وہ جب نیشنل کانفرنس کی سرکار نے کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک اثر ہوگا، اور یہی نہیں حال ہی میں جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے شبنم اثر ہوگا آپ نے بولا، میں آخری سوال کروں گا، اثر سے مراد دیکھیں 2 ضمنی انتخابات ہیں اور نگروٹا کی بات کروں گا بالخصوص، اثر سے مراد دیکھیے یہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی کڑا مقابلہ ہوگا، ایک طرف جہاں بی جے پی کی نشست تھی نگروٹا کی اور وہیں پہ بڑگام میں نیشنل کانفرنس کی نشست تھی، تو اب ان دونوں پارٹیوں کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور دونوں پارٹیاں چاہیں گی کہ اپنی اپنی نشست کو پھر حاصل کریں، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا کس قدر اثر پڑا ہوگا اس 1 سال کی حکومت کا اور بی جے پی کے ان ممبران اسمبلی کا جنہوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہاں کامیابی حاصل کی تھی اور مرکز میں ان کی سرکار ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور لگتا ہے کہ ان دونوں نشستوں پہ جو انتخابات ہیں ان پہ کافی اہم اور بڑا زوردار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن امتحان دونوں پارٹیوں کا ہے، جموں میں بی جے پی کا اور وادی کشمیر میں نیشنل کانفرنس کا۔ بہت شکریہ شبنم، آپ نے تفصیلات بتائیں۔ بہرحال دربار منہ جو روایتی یعنی دربار ہے، بہت شکریہ، اس کا جو ہے آج 4 برس کے بعد آغاز ہوا، جس کا جو ہے بڑا خیر مقدم کیا گیا مقامی لوگوں کی جانب سے۔ مجید صاحب بالکل میں اختصاراً اس حوالے سے جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کی بھی جو ہے رائے لے لوں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم بہار کا بھی رخ کریں گے۔ جی بھائی صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ روک دیا گیا تھا بہرحال، یہ دیکھیے دراصل پہلے ہی جموں کشمیر کو 2019 میں اس کی حیثیت ختم کر دی گئی تھی، اس کا تاج چھین لیا گیا تھا، اسٹیٹ ہوڈ ختم کر دی گئی تھی، 370 کا جو ان کا خصوصی موقف تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، اس طریقے سے پہلے ہی جموں کشمیر کو بے عزت کر دیا گیا تھا جی۔ اور اس کے بعد طرف تماشا دیکھیے یہاں ونٹر میں وہاں کے سیکرٹریٹ جو سری نگر کے ہیں وہاں کام نہیں ہو سکتا ہے، ونٹر میں کافی جو ہے وہاں برف باری ہوتی ہے، اور موسمی تقاضے کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے بلکہ مہاراجہ کے دور سے بھی یہ کافی عرصے سے ایک روایت رہی ہے کہ جو یعنی سرکاری جو کام کاج ہے یعنی سیکرٹریٹ ہے، سیکرٹریٹ جموں میں منتقل ہو جاتا ہے، ونٹر پورا ختم ہونے کے بعد پھر یہ سری نگر چلے جاتا ہے۔ تو جیسا ابھی بتایا جا رہا تھا کہ سرکاری کام کاج کی وجہ سے عام سرگرمیاں، مختلف پروجیکٹس پر کام، اور آپ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں چونکہ خود وزیر، وہاں کے چیف منسٹر، وزراء، بیوروکریٹس، یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں تو ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے، اس کی کئی ایک معاشی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے تو اس ریجن کو ایک طاقت ملتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو جب آپ وہ چھین لیے تھے، طاقت چھین لیے تھے 4 سال سے،
تو ایک اس کو بحال کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے عوامی طور پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مسلح گارڈ وغیرہ یہ تو اپنی جگہ ہوں گے, لیکن عوامی طور پر یہ خوشی یہ ہوگی کہ بھئی یہاں چہل پہل شروع ہو جائے گی. جی ہاں, جو ویران ہو گیا تھا, جو بالکل 4 سال سے ویران ہو گیا تھا, وہ ویرانی ختم ہو جائے گی اور اس کو پھر سے جو ہے نئی طاقت ملے گی. تو یہ ایک بہت بڑا موو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر بھی یہ اس کا جو اسٹیٹ ہوڈ جیسا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کی کیمپین میں امیت شاہ ہو یا وزیر اعظم نریندر مودی ہو, یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جانے دیجیے, الیکشن کے بعد ہم یعنی اس کی جو ہے ریاستی حیثیت واپس بحال کر دیں گے. لیکن ابھی تک پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, کیا چیزیں ہیں, بحال نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ توقع کر رہا ہوں کہ بھئی یہی وہ بحال کر دیں گے تو اور بھی بہتر ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا بحال کرنے سے, جیسے ابھی ایک پوائنٹ بتایا جا رہا تھا, بیوروکریٹس ایل جی کے تحت ہیں, پولیس ایڈمنسٹریشن ایل جی کے تحت ہے. تو خیر ٹھیک ہے, انتظامی معاملات وغیرہ تو منتخب حکومت ضرور کر رہی ہے, لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. جب یہ اسٹیٹ ہوڈ آ جائے گا تو جس طریقے سے ماضی میں جس طریقے سے جو پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, عوامی طاقت کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے, بیوروکریٹس بھی ان کے ہاتھ میں, پولیس بھی ان کے ہاتھ میں, تو یہ صحیح طریقے سے عوام کی توقعات پر پوری اتر سکتے ہیں. جی ہاں, ہونا چاہیے, یہ ضرورت ہے اس بات کی. ہمارے صاحب بہار کا رخ کریں گے, جہاں پر کل آخری یعنی دن ہے پہلے فیز کی انتخابی مہم کا. تو ابھی تک جو آپ نے دیکھا, پردھان منتری کو بھی, امیت شاہ کو بھی, یوگی کو بھی, ہیمنت بسوا سرما کو بھی, اور پھر ادھر انڈیا اتحاد کو بھی. جی بھائی صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے 243 نشستوں میں 121 کا کل یعنی 6 تاریخ کے دن, پرسوں یعنی جمعرات کے دن یہ انتخابات ہوں گے. اور کل جیسا آپ نے کہا, کل شام 5 بجے یہ انتخابی مہم ختم ہو جائے گی. تو 121 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے جمعرات کو صبح میں. اب اس کے لیے جتنی طاقت لگانی تھی بی جے پی نے کوئی کمی نہیں کی. بی جے پی کے پاس سب سے بڑی جو چیز یہ ہے, الیکشن کمیشن ان کا دوست ہے, ایجنسیاں ان کی دوست ہیں, ایڈمنسٹریشن ان کا دوست ہے, عدلیہ ان کی دوست ہے. تو یہ بڑا ان کا قافلہ ہے. اس سے ہٹ کر الیکشن کے نوٹیفیکیشن سے 3 دن پہلے تک بھی انہوں نے سرکاری خزانے سے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو بااختیار بنانے کے لیے, معاشی طور پر کھڑا کرنے کے لیے 1,01,22,000 یہ آنکڑے گن لیجیے آپ, ان خواتین کو ان کے بینک کھاتوں میں 10,000 روپے دیے. تو خیر وہ کتنی خواتین معاشی طور پر یہ 10,000 لے کے امپاور ہوئی نہیں ہوئی, یہ ایک طریقے سے پری الیکشن برائبری تھی. اور اس پر الیکشن کمیشن کو نہیں وہ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہم کیا کریں گے, وہ تو سرکاری اسکیم سے 10,000 روپے میں کیا. اب آپ دیکھیے کئی ایسے جو ضمیر والے یوٹیوبرس ہیں, انہوں نے وہ خواتین سے پوچھا, ابھی بھی پوچھ رہے ہیں جلسوں میں, آپ کو پیسے ملے؟ ہاں ملے, پیسے ملے. کیا کریں, چھٹ پوجا تھی صاحب, بہت مزے کی پڑے ہم لوگ, بڑی دعوت کرے, فلاں کرے, پیسے بھی ختم ہو گئے. ووٹ کس کو دیں گے, آپ دیکھیے سوال. تو این ڈی اے کو یعنی بی جے پی کو یہ یقین ہے کہ ہم نے جو پیسہ دیا وہ ویسٹ ہونے والا نہیں ہے. چونکہ مہاراشٹر, مدھیہ پردیش میں لاڈلی بہنوں کے نام سے ہم نے جو کچھ کیا تھا, 1,500 روپے کچھ دیے تھے شاید, اور اس میں سے 92% کو 2 مہینے کے بعد, 2 یا 3 مہینے کے اندر صفایا کر دیا. نہیں آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے. ارے اب دیے تھے نا بھائی, بنا کسی ویریفیکیشن کے آپ دے دیے. عورت ہے, کھاتا ہے, چلو وہ کارڈ بتاؤ اس کا, چلو ڈال دو پیسے. اب کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ہم ویریفیکیشن کر رہے ہیں. ارے اتنا صفایا. تو یہ دھوکے باز لوگ ہیں, یہ لوگ کمیونل کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے وہاں نمک حرام بھی آ گیا, وہاں برقع چور بھی آ گیا, اور گھس پیٹا بھی آ گیا, سب آ گیا وہاں. پھر آپ اس کو وہ کینڈیڈیٹ کو دیے, جنگل راج بھی آ گیا. بولا واہ, جنگل راج 20 سال سے کس کی سرکار ہے, جنگل راج بھی آ گیا, سب آتے رہتے ہو. تو اس طریقے سے ایک پورا ماحول بن گیا. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل بھی شاید آپ سے بات ہوئی تھی اس بارے میں. یہ لوگ اپنے ہمارے پڑوسی دوست کے ساتھ کچھ میچ فکسنگ کرنے والے تھے. تو جنوبی کوریا میں ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے, ساؤتھ کوریا میں. استاد بولے, وارننگ دیے, کوئی جنگ نہیں ہے, انہیں بڑا فائٹر ہے, آپ کو ایسا فائٹ مارے گا پھر اور 7 طیارے گر جائیں گے. ارے تو کیونکہ
ایک ہفتہ پہلے راجناتھ سنگھ بول چکے تھے کہ یہ جی. بہت تیار ہیں، فلاں ہیں، کریں گے، تو وہ شاید موقع نہیں مل پایا. تو استاد بولنے کے بعد جو ہے ہمارے چودھری، جو دنیا کے چودھری جو جنوبی کوریا میں تھے کچھ دن پہلے تک، جاپان گئے تھے، کوالالمپور گئے تھے، یہ جو ہے اس وقت انہوں نے جو باتیں کی مجھے عجیب لگا. وہ باتیں ہونے کے باوجود کوالالمپور میں ہمارے وزیر دفاع جا کر امریکہ کے ساتھ 10 سالہ اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ کر کے آئے. ایسا کیا مجبوری ہے ہماری سمجھنے تو. لیکن یعنی بہار کا جو معاملہ ہے تو خیر اب تھوڑا یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جیتیں گا تو نہیں جیتیں گا. ٹھیک ہے بھائی جیتیں، کیسے جیتیں گے؟ نہیں ہم کر لیے، سب کچھ کر لیے. ارے بھائی ووٹ چوری کا معاملہ پکڑے گیا نا، 65 لاکھ کے بجائے 6 لاکھ پہ آ گئے آپ لوگ. ہے پھر بھی چانس ہے 65 لاکھ. اب وہ ووٹ چوری کا معاملہ نہیں جاتا، سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرتی تو جیت تو ان کی تھی پہلے. تو یہ کافی جس طریقے سے سچویشن کو کمیونلائز کرنا، کس طریقے سے موقع کا فائدہ اٹھانا، یہ کوئی بی جے پی سے سیکھے. اور ایک بیوٹی میں بتاتا ہوں اس کی، ہر ایک چیز کی جو ہے یعنی بعض غلط کاموں میں بھی اس کی صفائی ہوتی. جی یہ جب الیکشن آ جاتا ہے، آپ دیکھیے، آپ الیکشن واچ کرے ہوں گے، جی جب بھی الیکشن آتا ہے بی جے پی اپنے آپ کو فوری اپوزیشن سمجھ لیتی. میں اپوزیشن میں ہوں، تم لوگ سرکار میں. جنگل راج کا جو چل رہا الاپ چل رہا، یا پھر گھس پیٹے کا جو الاپ چل رہا ہے، ارے بھائی 11 سال سے مرکز میں آپ ہیں، 20 سال سے بہار میں آپ کے ساتھی لوگ ہیں. یہ گھس پیٹا آیا کیسا؟ اچھا آیا، پھر آپ کی جو SIR ہوئی اس میں کتنا گھس پیٹا نکلے؟ جی یہ نہیں. پھر یہ جنگل راج، ارے بھائی سرکار آپ کی. تو یہ جو اس کی کلا ہے نا، بی جے پی کی کلا سمجھتا ہوں میں. جب بھی الیکشن آ جاتی ہے وہ خود کو اپنا اپوزیشن کا لباس پہن لیتا انہیں، اور وہ اپوزیشن کو یہ رولنگ میں ہے سمجھتا، ان کی وجہ سے ہو رہا. اب دیکھیے ایکتا دیوس بنائے، ٹھیک ہے بنائے، سردار ولبھ بھائی پٹیل بہت اچھے آدمی تھے، فلاں تھے، ٹھیک ہے. وہاں جا کے نہرو کا، ارے بولے نہرو کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہرو کی وجہ سے یہ ہوا، نہرو کی وجہ سے یہ ہوا، نہرو. ارے یہ کب تک بولتے جائیں گے؟ نہرو کا جو ہے کچھ مطلب سوائے ان کی یادوں کے اور کچھ رہا بھی نہیں. تو یہ ان کا جو ہے کلا ہے بی جے پی کی، جو اس کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. اب رہی بات مہا گٹھ بندھن کی، خیر مہا گٹھ بندھن بھی اتنا طریقے سے، لیکن مینیفیسٹو کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ کس حد تک اتنے وعدے مت کرو جیسا کہ اب تلنگانہ میں ہو رہا. آپ نے اتنے وعدے کر دیے کہ جو ہے آسمان سے تارے لا کے دیں گے، اتنے وعدے کر دیے، تارے تو لا کے نہیں دے رہے. تو یہ سچویشن آپ کو بیک لاگ بھی کر سکتی. جی بھائی صاحب، یعنی کہ دونوں طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو معصوموں کا خون بہہ رہا ہے. میں پہلے غزہ سے پہلے میں چاہوں گا کہ سوڈان میں ایکچوئل، کیونکہ وقت کم ہے لیکن بہت ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری اس کا جو ہے پس منظر ہے، اور جاننا چاہوں گا کہ سوڈان میں کیا چل رہا ہے. دیکھیے سوڈان میں ایک ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے، عمر البشر. خیر وہ پتہ نہیں کون سی جیل میں ہے، نہیں ہے پتہ نہیں، وہ ایک الگ سوال ہے. تو یہ بھی مغربی طاقتوں کے اہلِ کار بنے ہوئے تھے. سوڈان بر اعظم افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے بڑا، جی علاقے کے لحاظ سے، اس کے جو رقبہ ہے اس کے لحاظ سے، اور اس کے وسائل کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے. جی گیس، کروڈ یعنی خام تیل، گولڈ، جی ریئر ارتھ منرلس، جی کئی ایسی چیزیں ہیں. اتنے بڑے وسائل کے باوجود بدترین غربت زدہ ملک ہو گیا. جی وہاں یعنی آپ دیکھیے ان کا اندازہ دیکھیے لوگوں کا. اب اس کو جو ہے پہلے یہ کیا گیا، مغرب نے سازش کر کے ایک چھوٹا سا علاقہ جو ساؤتھ میں آتا ہے اس کے، جی ہاں، تو اس کو جو ہے الگ کر دیا، ساؤتھ سوڈان کہہ کے. چھوٹا سا علاقہ جہاں 60 یا 70% کرسچن ادر دین مسلمس، کرسچن اور قبائلی لوگ، جی وہ لوگ ہیں. حالانکہ ساؤتھ سوڈان سے یعنی علاقے سے ایک نائب صدر ہوا کرتا تھا. جی مرکز میں جو خرطوم میں جو ہے نمائندگی دی جاتی تھی. پھر وہاں کی کابینٹ سے 2 لوگ ہوتے تھے، وہ ایک قبائلی طبقے کا، ایک عیسائی طبقے کا. وہ لوکل مذاہب ہے لوگوں کے، جی ہاں، ٹرائبل کچھ بتاتے ہو. جی ہاں، تو خیر ٹھیک ہے، اس کو الگ کر کے وہاں آئل ریزروس ہے، اس کو الگ کر کے کٹ کر دیے. خیر وہاں بھی بہت جنگیں ہوئی، مطلب آپس میں چل رہی ہے وہاں پر بھی. نہیں وہ قبائلیوں کی، کرسچنوں، اور کرسچن میں بھی 17-18 فرقے کا تھے وہ، پتہ نہیں، خیر وہ معاملہ تو.
وہ الگ کر کے دے دیا, چھوڑ جی. دیا, وہ الگ معاملہ ہو گیا. اب بچا کتنا باقی کا جو بہت بڑا علاقہ بچا. جی. اب اس بڑے علاقے میں جیسا کہ عمر البشر کا جو معاملہ ختم ہوا, کچھ انٹرم سرکار بیٹھی, اس کے بعد فوج اقتدار میں, فوج کے ساتھ ایک اور بغاوت ہوئی, اس کے بعد فوج کے ساتھ جو ریپڈ سپورٹ فورس کر کے RSP بول کے جی. وہ بھی جو ہے جنگی صلاحیت والی, یعنی جو کچھ کر کے گئے پہلے کے ڈکٹیٹر, جی. ایک فوج ہو گئی نہیں اور ایک سپورٹ ہونا میرے کو خطرہ ہے. تو یہ جو ہے ملک میں لوگوں کو دارفور بول کے علاقہ ہے دارفور, جی ہاں, جی. وہاں تباہی جو مچائی گئی, عمر بشیر کے زمانے میں بھی تباہی ہوئی تھی. جی. تو یہ اب دارفور کا جو علاقہ ہے الفشر کے نام کے, وہاں کا ہیڈ کوارٹر, جی ہاں, وہاں جو فوج کے کنٹرول میں تھا اب یہ RSF کا پہ آ گیا, جی. ریپڈ سپورٹ فورس کے ہاتھ میں آ گیا, جی. اور وہاں قتل عام شروع ہوا. آپ دیکھیے جو رپورٹس آ رہی ہیں, میں خیر الجزیرہ میں دیکھ رہا تھا, زیادہ رپورٹ تو اس کی آ رہی, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدترین یعنی بچوں کو, نوجوانوں کو جو پوٹینشیل ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائیں گے کل کے دن, ان کو کھڑا کر کے ان کے والدین کے سامنے مارا گیا. جی ہاں. لوگ تقریباً 6000 سے زیادہ لوگ پیدل بیل گاڑیوں میں, ان کے پاس گاڑیاں ہی نہیں, جی. اور ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں, ان کا قتل عام کیا گیا. خواتین کی یعنی اجتماعی طور پر بے حرمتی کی گئی, جی. یعنی بدترین جو صورتحال ہے. اور مذہب کا کوئی لحاظ نہیں لگا, حالانکہ وہ بھی ایک ہی مذہب کے ہیں, یہ بھی ایک مذہب کے ہیں. جی ہاں. اور ایک دیگر ملکوں کی جو سازشیں ہیں. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ یورپ اور امریکہ کی کئی جو ہے اسلحہ ساز فیکٹریاں جو ہتھیار بنانے والی ہیں, وہ دونوں کو سپلائی کر رہی ہیں. جی. اس کو بھی دے رہے ہیں, اس کو بھی دے رہے ہیں. جی. اور یہ ایک اسلامک اس کا OIC کا ممبر بھی ملک ہے سوڈان. جی ہاں. OIC اب نشے میں بیٹھا ہوا ہے, جی. خاموش تماشا بیٹھا ہوا ہے, یہ کچھ کرنے کا نہیں ہے. ایک آدھ بیان دے دیا اس کا سیکرٹری جدہ سے, ختم ہو گیا, اس کے بعد کوئی اس کا کام ختم. جی. کچھ نہیں, آج تک سوڈان کے ایشو پہ ایک میٹنگ نہیں ہوئی لوگوں کی OIC کی. اور OIC کے کچھ ممالک ایک گروپ کے ساتھ, دوسرے ممالک ایک گروپ کے ساتھ. جی ہاں. یہ بندر بانٹ, اور ان کا کیا مفاد ہے, چونکہ جو گولڈ ڈپازٹ ہے اس کو چوری کرنا, جو ریئر ارتھ منرلز کے ڈپازٹ ہیں اس کو ہتھیانا, اس لیے وہ لوگ جو آپس میں لڑ کے اپنا فائدہ. تو یہ بدترین کھیل ہو رہا ہے. اور دیکھیے یہ جو لوگ جس طریقے سے معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے آسانی سے جو ہے بخشے, ان کو جو ہے کیا کہنا چاہیے, یہ آسانی سے جو ہے کاسٹ فری نہیں ہو سکتے. یعنی سوڈان کی جس کو ہم خانہ جنگی سمجھ رہے ہیں, وہ درحقیقت خانہ جنگی نہیں ہے, بلکہ عالمی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ان غریبوں کو لڑا رہے ہیں, رسہ کشی ہے. ہاں, اور اس لڑائی میں ان کو مصروف رکھتے ہوئے جو ریزروائرز ہیں اس پر مکمل طور پر پہلے سے قبضہ ہے, لیکن اس کو اور مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ وہ جو لیتے رہے ہیں اس میں کوئی خلل نہ پڑے, کہیں وہاں پر عوامی حکومت بڑی پرسکون والی نہ ہو جائے جو پھر انہیں اس سے روک دے. تو یہ سارے کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں بے قصور معصوم غریب نہتے لوگوں کی جو ہے جانیں لی جا رہی ہیں, بڑے افسوس کی بھوک سے لوگ سے. دیکھیے آپ اندازہ کیجئے, ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں, یہاں ایک غزہ ثانی بنا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پر اسرائیل, ٹھیک ہے, وایا یہ وہی طاقتیں وہ بھی اپنے مفادات تلاش کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو پٹھو ہیں وہ مکمل طور پر یہاں پر ڈائریکٹلی اسرائیل نہیں ہے, یہاں پر ڈائریکٹلی امریکہ نہیں ہے, لیکن وہی ہیں جو غلامان واشنگٹن کہہ سکتے ہیں. بالکل, وہ جو ہے یہاں پر کر رہے ہیں. بھائی صاحب, اب میں جاننا چاہوں گا کہ غازہ میں کس طرح کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. غازہ کے حوالے سے جنگ بندی نام تو ہے, قتل عام کو تو روکا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی جو ہے غیر یقینی ہے, اور وہ اسرائیلی کارروائیاں, اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں, اور فلسطینیوں کے آئروس اور مغربی کنارہ میں بھی جو ہے شدت کی جو ہے کریک ڈاؤنس ہو رہے ہیں. 3 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں. دیکھیے اب جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس ایشو پہ, جی, اس وقت استنبول میں جی یہ ان وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے. جی, میں ابھی دیکھ رہا تھا, ترکی کے وزیر خارجہ بات کر رہے تھے, اس میں پاکستان ہے, مصر ہے, سعودی عرب ہے, اور 7-8 کا, ترکی تو خیر ہوسٹ میزبان ہے, جی ہاں, 7-8 ممالک ہیں. یہ دیکھیے خود شکایت کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وائلیٹ کر رہا, اور اس کو یعنی ایک جو فوج دینی ہے وہاں, اس کی یعنی اس کے جو ہے قواعد تیار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی تم کیا قواعد تیار کرتے ہیں,
ایک شخص تمہاری دھجیاں اڑا دے رہا, جی ہاں, اور تم میں اتنی جرات نہیں ہے کم از کم اس کی مذمت کر کے اس کے خلاف کچھ کاروائی کریں. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کس طریقے سے ایک آلٹرنیٹ جو ہے عرب یعنی اسلامک فوج ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ کریں گے, وہ پورا انتظام وہاں کریں گے. ارے بھائی وہاں تو تمہارے کو آنے بھی نہیں دے رہا نا, پہلے تو دھمکی دیا یہ فوج نہیں ہونا, وہ فوج نہیں ہونا, یہ ملک کی نہیں ہونا, ہم طے کریں گے کون آئے گا کون نہیں آئے گا. وہ تو ہوا ہی نہیں, ابھی کوئی فوج داخل بھی نہیں ہوئی انٹرنیشنل. اور وہ اتھارٹی کا چیئرمین کون ہے, وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, جی جو اتھارٹی کا قائم ہوا ہے, انہیں اس کا اعلان کرا, انہیں سب سے پہلے آگے یعنی شرم الشیخ میں آگے جس طریقے سے جو ہے دستخط کیا. جی